अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। 5 अगस्त पाकिस्तान और कश्मीर की सियासी तारीख में ये तारीख अब महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा दिन बन चुका है जिससे दो बड़े वाकयात जुड़े हुए हैं। 5 अगस्त 2019 जब आरएसएस बैक्ड फाशिस्ट मोदी सरकार ने आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जनाजा निकालते हुए आर्टिकल 370 और 35A के जरिए कश्मीरियों की सदियों पुरानी मुस्लिम शनाख्त, खुसूसी आईनी हैसियत और रियासती खुद मुख्तारी को पामाल कर दिया। इस गासबाना फैसले से कबल रात की तारीकी में वादी को दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया गया, इजाफी फौज उतारी गई, सयाहों को निकाला गया और बंदूक की नोक पर पूरी आबादी यरगमाल बना लिया। फैसले के फौरन बाद इंसानी तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन और डिजिटल ब्लैकआउट नाफिज किया गया। महीनों तक इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और मवासलाती राब्ते काट कर कश्मीरियों को दुनिया से अलग थलग कर दिया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से अगवा किए गए 7,151 अफराद में से 4,190 अफराद आज तक लापता है। द गार्डियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज्यादा इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तवील कर्फ्यू और मवासलाती बंदिश के बायस सयाहत से वाबस्ता 44,500 कश्मीरी बेरोजगार हो चुके हैं। हिंदुत्व नजरिए की मालिक बीजेपी हुकूमत का असल हदफ मुस्लिम अक्सरियती खित्ते की इस्लामी तारीख और जोग्राफियाई इनफरादियत को मिटाकर उसे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनाना था। आर्टिकल 35A की मनसूखी का वाहिद मकसद गैर कश्मीरी हिंदू इंतहा पसंदों को वादी में जमीनें खरीदने, नौकरियां हथियाने और मुस्तकिल तौर पर आबाद होने का लाइसेंस देना था, जो दरअसल फलस्तीन की तर्ज पर कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में बदलने वाली इजरायली प्ले बुक का एक रीप्ले था। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाया और महज 10 रोज के अंदर 16 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को 50 साल बाद मकबूजा कश्मीर के मामले पर इजलास बुलाने पर मजबूर कर दिया। भारत के इस यकतरफा गैर कानूनी और जाबराना इकदाम पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक हल तलब मुतनाज़ा खित्ते मानते हैं और जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मुमकिन होगा। आज भी हम इस पर चट्टान जैसा मौक़िफ़ रखते हैं और इस दिन को एहतजाजन यौम इस्तेहसाल कश्मीर के कहते हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म ख़ारजा साग डार साहब कहते हैं कि कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की साबित कदमी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश करता है। कश्मीरी अवाम के हकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की साबित कदमी, जुर्रत और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है। 5 अगस्त 2023 को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा होने पर लाहौर से गिरफ्तार किया गया। आज जेल में उनको 3 साल मुकम्मल हो गए, मगर वो सियासत से गायब नहीं हुए, बल्कि जेल की दीवारों ने उनकी सियासी मौजूदगी को महदूद करने के बजाय मजीद नुमायां कर दिया। इसी अरसे में PTI की क़यादत ना कुछ डिलीवर कर सकी और ना ही इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई दबाव क्रिएट कर सकी। आज पेशावर जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में पार्टी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं देखने में आया। PTI सपोर्टर्स ने वफादारी जरूर दिखाई, मगर PTI की क़यादत यकसुई ना दिखा सकी। कारकुनान ने मज़ाहमत की, मगर तंजीम कमज़ोर पड़ती गई। बयानिया जिंदा रहा, मगर पार्टी का तंजीमी ढांचा बिखरता गया। 8 माह से इमरान खान साहब से उनके वकला, ज़ाती डॉक्टर्स, पार्टी क़यादत और यहाँ तक कि उनकी सबसे बढ़कर फैमिली मुलाकात करने से कासिर। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट जेल ने आज इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखने और इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब 7 सेलों पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना नकलो हरकत, वर्जिश, कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की सहूलत उनको मैसर है, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। जेल डॉक्टर्स रोज़ाना 3 मरतबा तिब्बी मुआयना करते हैं, खाने की जांच की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इजाफी तिब्बी सहूलत भी फराहम की जाती है। एक कुल वक्ती सज़ा याफ्ता कैदी उनके मुंतखब करदा मेन्यू के मुताबिक 3 वक्त का खाना तैयार करता है, जबकि उन्हें अखबारात, किताबें और हर मंगल अपनी अहलिया से मुलाकात की इजाज़त भी हासिल है।
اور آج ہی کے دن نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے جیل ملاقات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. درخواست گزاروں میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب اور بیرسٹر سیف شامل ہیں. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہونے سے عوامی سطح پر بے چینی اور تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 سمیت جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے. ملاقاتوں سے محروم رکھنا اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا رولز کے بھی منافی ہے. پاکستان پریزن رولز 1978 کے تحت عمران خان صاحب کو جیل میں ملاقات اور انٹرویو کی اجازت دی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رکن فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی منیمم ایجنڈے پر بات چیت کریں. اسٹیبلشمنٹ کو ہماری بات سننی اور عمران خان صاحب کو ہماری بات سمجھنی ہوگی. کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی یہ تینوں کم از کم جو منیمم ایجنڈا ہے اس کے اوپر آپس میں بات چیت کریں. ان کو ہماری بات سننی چاہیے، عمران خان کو ہماری بات سمجھنی چاہیے. اگر ایک سنے گا نہیں، ایک سمجھے گا نہیں تو کیسے بات آگے. میں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں سابق وزیر اعظم پاکستان صدر ہیں آپ عوام پاکستان پارٹی کے شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو کا آغاز تو محسن نقوی صاحب کے گزشتہ ہفتے کے بیان سے. بھائی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے لیے یہی جو سجیسٹ وہ کر رہے ہیں فارمولا، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس، نئے صوبے، یہی ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ نظام تباہ ہو گیا، میں اور ہمارے دوست کم از کم 4 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نظام ختم ہو گیا. دوسری جو بات ہے کہ ہم نے کہا کہ اب ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. ساری پارٹیز ایک کمرے میں سب بیٹھے، فوج بھی بیٹھے اور جج بھی بیٹھے کہ کیسے چلے گا ملک، کیونکہ جو آج ہے یہ ملک نہیں چل سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صوبے بننے چاہیے. صوبے جو ملک کے مسائل کا حل ہے اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے. میں صوبوں کے حق میں ہوں، لیکن لوگوں کے تحفظات دور کریں، اور یہ پاکستان کے مسائل کے حل کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اور ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا، ملک کو رول آف لا چاہیے. رول آف لا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ 1000 صوبے بنا لیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نے ملک کے معاملات کو واقعی ٹھیک کرنا ہے، رول آف لا سے شروع کریں. سب کمٹ کریں کہ ہم رول آف لا ہوگا ملک میں. وہ رانا صاحب اب تسلیم کریں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نظام میں مسئلہ نہیں ہے، کمی ہم میں ہے، امپلیمنٹیشن تو ہمیں آئین کی مکمل طور پہ کرنی چاہیے. جی بالکل، بس وہ کریں تو وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیوں نہیں؟ یعنی کہ سیاسی قیادت ایکولی ناکام ہوئی ہے، نظام کی سب کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہ ہو. اور سب کو ورنہ کون سا مجھے کوئی جمہوری ملک. آپ یقین کریں، میں صبح ایک جگہ گیا، وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ باتیں کر، انہوں نے کہا یار ماشاء اللہ لگا دیں یار، ہماری جان تو چھوٹے. یقین کریں، پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ بولو ماشاء اللہ لگا دیں، جان تو چھوٹے. یہ کیا ہے؟ نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ پتہ ہے کون انچارج ہے، کون کیا کر رہا ہے. انہوں نے لگاؤ ماشاء اللہ. یہ آج ملک کے حالات ہو گئے. تو آپ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چلے گا. یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر سب کو اتفاق کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جو مرضی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ نے جس طرح سے کہا، یہ تو پھر وہ جمہوریت کی ایک ایکسٹریم ہمیں فارم، جمہوریت پرو میکس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی کہا جا رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یار ایک ماشاء اللہ ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے اس کے اندر، میں جی سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے کوئی حقوق نہیں ہے. یہاں تو مجھے آپ جمہوریت کے سبق بھی دیتے ہیں، مجھے آپ وہ اپنے سیاسی نعرے بھی دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ نا فنڈامنٹل رائٹ تمہارے پاس ہے. ہمیں ویسے بتایا تو جاتا ہے کہ ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن وہ سویلین کا فیس تو ایٹ لیسٹ سویلین ہے. نہیں لیکن دیکھیں، ایک عام شہری کیا دیکھ رہا ہے؟ نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ اکٹھا ہونے کی اجازت ہے، نہ میڈیا کو اجازت ہے، نہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ سو بھائی صاحب، ایسے میں جہاں پر آپ نے جس طرح سے کہا، اور آپ واقعی میں یہ اس پہ تواتر سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اس ملک میں ہونی چاہیے، ریفارمز جو ہیں وہ بالکل ریکوائرڈ ہے، اینڈ ٹو بگن ود رول آف لا سے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو موجودہ، اور نقوی صاحب جس طرح سے سجیسٹ کر رہے ہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بہت تیزی سے اس کی طرف جو ہے وہ معاملات لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ سیم قیادت، سیم وہی پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہے وہ اس نظام کا حصہ رہیں گی، سیم کوالٹی. HR کہتے ہیں کہ سیم
ریزلٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جس قسم کے ہمیں حالات 4 سالوں میں نظر آئے وہ آپ کے سامنے ہے. سو اگر قیادت، ویژن اور ول جو ہے وہ سنک نہ ہو تو کوئی ریزلٹس نکل سکیں گے؟ لیکن ریزلٹس نکل آئیں گے اگر الیکشن فیئر ہوں. اور رول آف لا کا مقصد ہی یہ ہے کہ الیکشن آپ چوری کرتے ہیں، رول آف لا تو ختم ہو گیا، آئین ختم ہو گیا، قانون ختم ہو گئے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کیا رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار جو اس ملک کے آئینی عہدیدار ہیں نا اپنے حلف کو پڑھ لیں، اس حلف پر کھڑے ہو جائیں تو ملک میں رول آف لا آ جائے گا. آج اس ملک کا ہر آئینی عہدیدار حلف کو توڑ رہا ہے، جو اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. یہ دنیا میں کوئی ایسا ملک جیسے یہ چیز ہوتی ہو دنیا میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہے. اور ہم اوپنلی اس کے پرواہ نہیں ہے ہمیں کسی کی، کیونکہ کوئی قانون نہیں رہا، کوئی آئین نہیں رہا ملک کے اندر. اور اسی طرح سے یہ کانسیکوینسز ہم بیئر کرتے رہیں گے آگے بھی. جی یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر بہت سے طبقے وہ آئین سے بالاتر ہو گئے، قانون سے اوپر ہیں. لیکن 3 سال میں تو ہمیں بہت کچھ بتایا بھی جا رہا تھا شاید صاحب. اب 3-4 سال میں ہمیں انویسٹمنٹ سے لے کے اکنامک اپرچونٹیز سے لے کے جاب اپرچونٹیز سے لے کے تو بہت ہمیں دعوے تو بہت نظر آ رہے تھے. سر دعوے سے نہیں ہوگا نا. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ جب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری انویسٹمنٹ سیف بھی ہے یا نہیں ہے، جو حکومت پالیسی بنا رہی ہے اس میں مستقل قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، کل کو تبدیل ہو جائے تو میں کون سی عدالت میں جاؤں گا؟ میری زمین پہ قبضہ کر لے میں کون سی عدالت میں جاؤں گا؟ یہ مشکلات ہیں ملک کی. سو بھائی صاحب ایسے میں ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نقوی صاحب کے بیان کے بعد اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر جو اسمبلی کا چاہے وہ اعتماد ہو، عوام کا اعتماد ہو، وہ کھو چکے ہیں اور تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آنی چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ نہیں میں اتفاق نہیں کرتا. اعتماد کبھی تھا ہی نہیں تو کھوئی گئی. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں اعتماد ہی نہیں تھا. میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے عوام کا اعتماد تھا. وہ کھو سکتے ہی نہیں ہے. وہ تھا ہی نہیں. وہ تھا ہی نہیں تو. سو آپ پھر بھی اعتماد تھا؟ آپ یہ بازار ہے باہر جا کے پوچھیں لوگوں سے کسی کو اعتماد ہے؟ نہیں ہم وہ چلا نہیں سکتے. نہیں اب نہ ہم وہ چلا اور دکھا نہیں سکتے. عوام جو گفتگو کر رہی ہے تو پھر آپ کے خیال میں اعتماد عوام کا پھر کدھر ہے؟ کسی پہ نہیں ہے، نظام پہ نہیں رہا. دیکھیں نقوی صاحب کا نہیں ہے جو وزیر داخلہ ہے تو عوام کا کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا. بھائی ہے بالکل ٹھیک بات ہے، ختم ہو گیا. لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظام دیں اس ملک کو. وہ اس حد تک کہتے ہیں یار بے شک ماشاءاللہ ہی ہو. یہ دیکھیں اتنی خوفناک بات ہے کہ ایک سیاسی آدمی، سمجھدار آدمی جس نے دور دیکھے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ نظام جہاں کوئی نظام نہیں ہے اس سے بہتر تو ماشاءاللہ ہی ہو. کوئی نظام تو ہوگا نا، مجھے پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. بھائی صاحب اب ذرا اس ایکویژن کی طرف آتے ہیں کہ سینٹر جو ہے وہ کدھر کھڑا ہوگا. اگر تو نقوی صاحب اور جو آئیڈیا جس طرح سے فلوٹ کر رہے ہیں وہ، اور وہ اگر چاہتے ہیں اس طرف لے کر جانا، سینٹر تو خود ہی پروونسز سے، صوبوں سے جو ہے وہ مانگ. فائنینشیل فیزیبلٹی، ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی آپ کو موجودہ حالات میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کو صرف صوبے نہیں بنیں گے، آپ کو جو صوبوں سے آپ کا ریلیشن شپ ہے وفاق کا وہ بھی تبدیل ہوگا. جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم آپ کا تبدیل ہوگا ٹوٹلی. یہ جو سینٹرل سپیریئر سروسز ختم ہو جائیں گی. مقامی پولیس ہوگی، مقامی ایڈمنسٹریشن ہوگی، اپنے کام خود کریں گے. چھوٹے صوبے ہو جائیں گے نا، 30-35 جو بھی آپ بناتے ہیں، تو وہ اپنا کام خود کریں گے. وفاق سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور جو پیسے ہیں ان کی تقسیم بھی ایک مختلف شرح کے مطابق ہوگی. لیکن ابھی تو جس قسم کے فائنینشیل حالات ہیں، زیادہ پروونسز، زیادہ یونٹس، زیادہ پیسے، فائنینسنگ ہوگی کدھر سے؟ کیونکہ ابھی تو آپ کا ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے. دیکھیں وہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کم ہو جائے گی. وہ کم ہو جائے گی. آج آپ نے 3 ٹیئرز بنائے ہوئے ہیں، ہر صوبے میں 3 4 ٹیئرز ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نظام ہے. وہی نظام لاہور تک جاتا ہے یا کراچی تک جاتا ہے یا پشاور تک جاتا ہے یا کوئٹہ تک جاتا ہے. آپ نے لیئرز بنا دی ہے سسٹم کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو پیسے صوبوں کو دیتے ہیں، میں زیادہ بڑی لیکن 1/3 کرپشن نظر ہو جاتے ہیں. 1/3 کرپشن اتنی زیادہ کرپشن ہے صوبوں کے اندر. پیسہ وہاں پہ ہے، وفاق کنگال ہے، پیسہ صوبوں کے پاس ہے، کرپشن وہی ہوگی.
اب تو پلیج بھی کیا ہے انہوں نے گرانٹ دینے وفاق کو. جی نہیں، وہ گرانٹ سے اس طرح کام نہیں چلے گا نا. اس گرانٹ کے باوجود آپ 14,500 ارب کا قرضہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور 25-30 ہزار کا لون لے لیں گے، پھر جا کے ملک چلتا ہے. سو آپ نے کہا کہ یہ فائنانسنگ اور اس کی پوری صورتحال جو وہ بہتر ہو جائے گی، یعنی کہ ریونیو جنریشن اور ریسورس بلڈنگ جو ہے. جی بالکل، ان پہ دباؤ آئے گا کہ آپ لوکل ریونیو جنریٹ کریں، حکومت کو اپنا ٹیکسیشن کم کرنا پڑے گا. یہ بڑا ایک مکمل تبدیلی ہے. یہ صرف صوبے ہی نہیں کہ میں نے صوبے بنا دی چلی بات ختم ہو گئی. رول آف لا آئے گا، یہ سب سے پہلی بات ہے. اس کے بعد یہ آپ سب چیزیں کر پائیں گے. بھائی صاحب یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین کہیں مت جائے گا، عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.